अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हमाना आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, एक ऐसा सेशन अब हमने स्टार्ट किया है जिसमें हम हिस्ट्री की उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो चीज़ें अब तक आप तक नहीं पहुंच सकी, जो चीज़ें तारीख़ में छुपाई गई हैं, जो चीज़ें हम तक नहीं पहुंचाई गई और जिन चीज़ों की बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त क्रिएट किया गया है। आज नाज़रीन यकम मुहर्रम है। मुहर्रम का इस वक्त जो महीना है वो पूरे जितने भी बाकी महीने हैं उन सब में गमज़दा महीना आप इसे करार दे सकते हैं, क्योंकि इसमें नाज़रीन अहले बैत हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल को शहीद किया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और 72 उनके साथ जो उनके साथी थे उन्हें शहीद किया गया। नाज़रीन, आज यकम मुहर्रम है और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त चीज़ डिस्कस होती है वो ये होती है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो उन्हें उनकी शहादत को डिस्कस किया जाता है। अब जो अहले सुन्नत के कुछ मकातब फ़िक्र हैं उनके मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत यकम मुहर्रम को हुई, जबकि जो अहले तशय्युई हैं वो कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत 25 ज़िलहज को हुई। तो इसी हवाले से आज इस टॉपिक को, इस अहम और क्रिटिकल टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट अली रज़ा साहब मौजूद हैं। तारीख़ के नाज़रीन तालिब इल्म हैं और अच्छी ग्रिप है इनको हिस्ट्री पर, तालीम पर, और साथ में नाज़रीन इस्लामिक भी जितने रिसर्च ये करते रहते हैं। तो आज इसी हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे कि आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा हुआ, आखिर असल में हक़ाइक़ क्या हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत क्या वाकई यकम मुहर्रम को हुई या 25 ज़िलहज जिनके मुतालिक कहा जाता है को हुई। तो इस हवाले से हमारे जो उलमा कराम हैं, अइम्मा कराम हैं, वो जो कुतुब लिख कर गए हैं उनके मुताबिक, उनकी रोशनी में अगर हम इसको देखें तो कब बनती है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अपने इस शो में मदहू करने के लिए। जहाँ तक इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों का ताल्लुक़ है तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ और इख्तलाफ राय देखने को मिलता है। ये इख्तलाफ तारीख़ी रवायात के हवाले से भी है। इसके अलावा इस इख्तलाफ को कुछ फ़िरका वाराना नज़रियात की मद्देनज़र चढ़ा दिया गया, ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल हम इसको इस लिहाज से कह सकते हैं। जहाँ तक हज़रत उमर की शहादत का ताल्लुक़ है तो इस्लाम के अंदर इस वक्त अगर मुख्तलिफ़ मकातबे फ़िक्र को देखा जाए तो दो मुख्तलिफ़ आरा हमें देखने को मिलती हैं। पहली आरा जो कि तारीख़ की मुख्तलिफ़ किताबों से भी साबित है, जो कि हमारे पास 26 ज़िलहज की है, जबकि दूसरी राय हमारे पास यकम मुहर्रमुल हराम की है। अब इन दोनों को तारीख़ी तनाज़ुर में देखा जाए तो हमारे पास जो ज़्यादा मजबूत रवायत मिलती है ये हमारे पास 26 ज़िलहज की मिलती है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ पर हमें पिछले कोई 50 से 60 सालों में यकम मुहर्रमुल हराम एक ज़्यादा डोमिनेंट दिन के तौर पर मिलता है कि जहाँ पर इस दिन को मनाया गया, लेकिन तारीख इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। मैं 3 किताबों के ऐसे हवाले देना चाहूँगा इस मौके पर कि जो हमारी तारीखी किताबें भी हैं, क्योंकि ये अहले सुन्नत का मुकदमा है और ये थोड़ा बहुत अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास मजहबी मुनाफरत के हवाले से या फ़िरका वाराना फसादात इस हवाले से फूट पड़ते हैं इन चीज़ों को लेके। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि 3 जो हवाले मैं पेश करूँ वो अहले सुन्नत की किताबों से पेश करूँ। हमारे पास जो सबसे पुरानी इस हवाले से किताब है जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुख्तलिफ़ अहवाल के ऊपर है, उसमें हमारे पास 3 किताबें हैं, जिसमें हमारे पास इमाम इब्न हजर अस्क़लानी की एक किताब है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो इमाम इब्न असीर की किताब है और इसके अलावा इमाम इब्न अब्दुल बर की किताब है। अच्छा, ये 3 किताबें जो हैं जिसमें ये अहले सुन्नत के हमारे उलमा हैं, ये अहले सुन्नत की किताबें हैं, जिसमें असदुल गाबा है, इसके अलावा अल असाबा है और एक और जो है वो हमारे पास किताब मौजूद है। और इसको ये चीज़ मानते हैं हमारे जितने मकातब फ़िक्र अहले सुन्नत के हैं, वो मानते हैं, इन किताबों को ऑन करते हैं। जी बिल्कुल। इस हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो असदुल गाबा है ये इमाम इब्न असीर की किताब है और इस किताब में 8000 सहाबा कराम के अहवाल दर्ज हैं। अच्छा। इस किताब के अंदर हज़रत उमर के चैप्टर में आप चले जाएं, वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको क्लियर ये रवायत मिलती है कि हज़रत उमर की जो शहादत है वो ज़िलहज के आखिरी अशरा में है। तारीख मेंशन नहीं है वहाँ पे, लेकिन ये ज़िलहज के आखिरी अशरा में है। हाँ, एक रवायत यहाँ वहाँ पर मौजूद है इसी किताब के अंदर असदुल गाबा के अंदर कि वहाँ पर लिखा गया कि जब हम हज़रत उमर को दफना के आए तो मुहर्रम का चांद नज़र आ चुका था। यानी कि उस लिहाज से भी अगर हम देखा जाए, ज़िलहज में, ये मुहर्रम से पहले ही है। जी, उस लिहाज से भी देखा जाए तो ये फिर भी यकम मुहर्रम नहीं बनती। लेकिन इसी के साथ ही इमाम इब्न असीर ने लिखा है कि ये रवायत सही नहीं है। अच्छा। और इसी किताब के अंदर जो है वो अगेन मेंशन है कि जब
حضرت عمر کے دفنانے کے بعد، حضرت عمر کی شہادت کے بعد ذی الحج کے مہینہ میں حضرت عثمان کی بیعت ہو چکی تھی، اور اہل سنت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حضرت عثمان کی جو بیعت ہے وہ 3 دن مشاورت ہوتی رہی، 3 دن کے بعد جو ہے یہ بیعت ہوئی۔ تو اس حوالے سے جو 3 حوالے میں نے پیش کیے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 6830، یہ جو حدیث ہے اس کے اندر واضح تو نہیں ہے، لیکن اس سے بھی ہمیں ہنٹ ملتا ہے کہ حضرت عمر نے ایک خطبہ دیا تھا اپنے شہادت سے پہلے آخری جمعہ کے موقع پر، اور اس کے بعد ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو اس لحاظ سے بھی اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ شہادت جو ہے وہ ذی الحج کے آخر میں بنتی ہے، نہ کہ یکم محرم الحرام کو بنتی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ سوال کریٹ ہوتا ہے، جب اہل سنت کے علماء، اہل سنت کے ائمہ کرام جو صحیح بخاری ہیں وہ بھی اب اس میں درج کر کے گئے ہیں کہ یہ ذی الحج کے آخری عشرے میں ان کی شہادت ہوئی، تو پھر کس وجہ سے یہ کنفلکٹ پیدا ہوا؟ کیوں اہل سنت اب اس چیز پر بضد ہیں؟ خصوصاً ناظرین اگر مکتبہ فکر کی بات کریں، اہل دیوبند جو ہیں اس وقت، تو وہ اس چیز پر بضد ہیں کہ یکم محرم کو ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ کنفلکٹ کہاں پیدا ہوا؟ جہاں تک کنفلکٹ کی بات ہے تو اسلام کے اندر بہت ساری ڈیٹوں کا جو آپس میں اختلاف ہے، وہ اسپیسیفکلی اگر میں بات کروں 2 سیکٹ کے اندر، اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان، تو یہ اختلاف آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ صرف اور صرف حضرت عمر کی شہادت نہیں، اور بہت سارے واقعات۔ ربیع الاول ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی، تو اس حوالے سے بھی کافی کنفلکٹ پایا جاتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں 12 ربیع الاول، کوئی 10 ربیع الاول، تو وہ تو اوورال دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، لیکن یہ چونکہ اس سے زیادہ میرے خیال میں اہم اور کریٹیکل اس کو آپ مسئلہ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں جب محرم کا آغاز ہوتا ہے تو اہل تشیع وہ چونکہ اہل بیت ان کے غم میں ڈھال ہوتے ہیں، اور صرف اہل تشیع کی بات نہیں ہو رہی، اوورال تمام جتنے بھی مسلمان ہیں، لیکن اس میں پھر یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دن، اس کو آگے اس کو منانا کہیں یا ان کی جو شہادت کا دن ہے اس حوالے سے اس کو ایڈ کرنا، یہ کنفلکٹ پیدا کرنے کے لیے ایک میرے خیال میں کوشش کی گئی ہے کسی کی جانب سے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس حوالے سے ہم فیکچول چیزوں کے اوپر تو بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس کوئی فیکچول انفارمیشن نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اہل تشیع اسکول آف تھاٹ کا یہ موقف ہے کہ اہل بیت کا جو ایک وہ غم ہے، وہ جو محرم الحرام کا عشرہ ہے، اس کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس دن کو یہاں پر 26 ذی الحج کے بجائے یکم محرم الحرام پہ شفٹ کیا گیا۔ لیکن دوسری طرف اہل سنت جو ہے وہ اس چیز کے اوپر قائم ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ایک تاریخ میں 2 مختلف شخصیات، ایک طرف اہل بیت ہیں، ایک طرف حضرت عمر علیہ السلام ہیں، دوسری طرف اہل بیت علیہ السلام ہیں، تو ان دونوں کو ایک ہی تاریخوں میں ڈسکس کرنا یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ جس کی بیس پہ کسی ایک ایونٹ کی وجہ سے دوسرے کی جو سینسٹیوٹی ہے یا دوسرے کا جو مرتبہ و مقام ہے اس کو ڈیلیوٹ کیا جا سکے۔ تو یہ 2 مختلف موقف ہیں، لیکن اگر ہم تاریخی حوالے سے اور ان چیزوں کو آپس میں کمپیریزن کریں تو ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملے گی کہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں آپس میں اگر ڈیلیوٹ نہیں ہو رہی تو مذہبی منافرت اور فرقہ وارانہ فسادات جو ہے اس کا باعث ضرور بن رہی ہیں، اس کا باعث بھی بن رہی ہیں اور ڈفرینشیٹ کریٹ کر رہی ہیں۔ دیوبند میں، اہل تشیع میں جو ایک چیز ہم کہتے ہیں کہ امت کو ایک ہونا چاہیے، تو اس میں یہ چیز فرق پیدا کر رہی ہے۔ بہرحال مجھے یہ بتائیں کہ اکثر ربیع الاول کی ہم نے بات کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر جو خوشیاں منائی جاتی ہیں، جلسے جلوس نظر آتے ہیں، اسی طرح سے اب شہادت کے دن پر بھی اکثر ہمیں جلوس وغیرہ نظر آتے ہیں۔ تو ایک شہادت کو کس طرح سے اس کے منانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا اس میں ہم جلوس نکال سکتے ہیں، یا ایسا کوئی اور بھی طریقہ کار اس میں اختیار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل آپ نے جلوس کی بات کی، بڑا اچھا اور کریٹیکل کوسچن ہے، اسپیسیفکلی آج کے گلوبلائزڈ ورلڈ کے حوالے سے، جہاں پہ اسلام کا جو تناظر ہے، اسلام کا جو تشخص ہے وہ امت مسلمہ کے ذریعے غیر مسلموں تک پہنچے گا۔ تو کیا اس دور میں جلسے جلوس اور کیا یہی ایک ویلڈ طریقہ ہے اپنے مختلف ایونٹس کو منانے کا؟ بڑا اچھا کوسچن پٹ کیا آپ نے۔ دیکھیں، فرسٹ آف آل اگر میں اپنا نقطہ نظر بیان کروں تو کوئی بھی ایونٹ جب آپ مناتے ہیں اس کے اندر آپ پبلک کو تنگ نہیں کر سکتے، پبلک نائزنس کریٹ نہیں کر سکتے۔ اوپن آپ پلیس کے اوپر سڑکیں بند کریں، احتجاج، چاہے وہ آپ کا احتجاج ہو، چاہے آپ کی شہادت ہو، چاہے کوئی خوشی کا موقع ہو یا جلوس ہو، اس میں آپ کہیں پہ بھی پبلک نائزنس کریٹ نہیں کر سکتے۔ مریض ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو پریشانیاں ہیں جو کہ ٹریول کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ان مختلف معاملات کی وجہ سے ان کے یہ سارے کام سٹک ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر کوئی اسپیسیفک پلیس کے اوپر جو ہے وہ یہ چیز ہونی چاہیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اور اس علاقے کے اندر مذہبی جو منافرت اور فرقہ وارانہ نظریات وہ اس قدر رائج ہو چکے ہیں کہ وہ فرقے، میں کسی ایک سیکٹ کا نام نہیں لوں گا، وہ فرقے جو ایک طرف
کسی ایک جلوس کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف اپنے ہی اس ایونٹ کے موقع پر وہ جلوس نکال رہے ہوتے ہیں، چاہے اس جلوس کو آپ ریلی کا نام دے دیں، کان کو اس سائڈ سے پکڑے یا اس سائڈ سے پکڑے، بات تو ایک ہی ہے۔ تو وہ فرقے جو ایک طرف جلوس کو اور ان ساری چیزوں کو حرام اور بدعت ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے موقع پر وہ یہی جلوس نکال رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس سے وہی بات ہے کہ ہمارے ایک اینکر صاحب فرمایا کرتے تھے کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ تو یہ کھلا تضاد نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کھلے تضاد کا کہ آپ جان بوجھ کر یہاں پر فرقہ وارانہ فسادات کو جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں۔ اوکے اچھا، اب اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے آج کے اس سیشن کو۔ جو 25-26 ذی الحج کو مناتے ہیں حضرت عمر کی شہادت کا دن، یا جو اس کو یکم محرم میں بھی لے کر آتے ہیں، تو اس میں کوئی خاص اتنا ہمیں کنفلکٹ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یکم محرم کو اگر آپ ان کی شہادت کا دن منانا چاہیں، کہ وہ تاریخ پر اس پر مختلف آراء ہو سکتی ہیں، اختلاف اس پر ہو سکتا ہے، ہمیں اس جانب نہیں بڑھنا چاہیے۔ اب اہل تشیع کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، ان کا جو موقف ہے کہ اس سے وہ جس طرح سے آپ نے بھی بڑا بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا کہ اسے ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اہل بیت اور ساتھ میں ہمارے صحابہ کرام دونوں کا غم ہمیں برابر ہے۔ اہل بیت کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، امت محمدیہ نے ہی اس وقت کیا نا، اس وقت بھی تو مسلمان ہی تھے، ان کا غم بھی ہمارے ساتھ ہمارے موجود ہے اس وقت۔ صرف وہ اہل تشیعوں کے نہیں ہیں، بلکہ وہ اہل بیت اس وقت تمام امت محمد، اس میں جتنے بھی ہمارے مکاتب فکر ہیں سب اس میں آتے ہیں، اور سبھی 10 محرم یا پورے جو محرم کا ایک مہینہ ہے وہ ہم سب کے لیے بہت بھاری محرم کا دن گزرتا ہے۔ تو اس چیزوں کو کنکلیوڈ کریں گے ہم، کنکلیوڈ کیسے اس کو کیا جا سکتا ہے کہ کوئی کنفلکٹ اس میں پیدا نہ ہو۔ اگر کوئی بھی تاریخ کہتا ہے کہ یکم محرم ہے تو ٹھیک ہے، یکم محرم ہے، اہل تشیعوں کو بھی اس میں اختلاف میرے خیال میں نہیں رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں سورۃ ال عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ آیت ہمیں اوور آل جو ہے وہ ایک کنکلوژن کی طرف لے کے جاتی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ہمیں مل جل کر چیزوں کا حل نکالنا ہے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ شہادت کا دن کوئی اسلام کا یہ نہیں ہے کہ آپ کا بنیادی عقیدہ متاثر ہو رہا ہے۔ حضرت عمر علیہ السلام ہیں، اس کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، سب کے فضائل، سب کے مرتبے اپنی جگہ پر قائم ہیں، وہ کبھی ڈیلیوٹ نہیں ہو سکتے، نہ ہمارے کہنے سے ڈیلیوٹ ہوں گے۔ تو ہمیں ایک درمیان کا راستہ جو ہے وہ نکالنا ہوگا، چاہے اہل تشیع ہو چاہے اہل سنت ہو۔ آپ امت کے اتحاد کی بات کریں، اپنے ممبروں کو یوز کریں، چاہے حضرت عمر کی شہادت ہے تو وہاں پر صحابہ کرام کے اور اہل بیت کے فضائل بیان کریں، چاہے 10 محرم کے حوالے سے ہے تو وہاں پر صحابہ کرام اور اہل بیت کے فضائل بیان کریں۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پر دونوں ہی جو اسکول آف تھاٹ ہیں وہ کہیں نہ کہیں آ کے درمیانے رستے میں آ کے درمیان کی راستہ نکال سکتے ہیں۔ ادروائز یہ امت آلریڈی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ خدا کے لیے اس امت کو اب کچھ متفق چیزوں کی طرف آنا چاہیے، اور علماء کو بھی درمیانہ راستہ نکالنا چاہیے، کیونکہ بہت فرقہ واریت اور ان چیزوں میں ہم لوگ بہت پڑھ چکے ہیں، ایک دوسرے کو کافر بھی بہت کہہ چکے ہیں۔ اب یہ میرے خیال میں وقت وہ آ چکا ہے جب ہم امت محمدیہ کہلائیں، جب ایک امت محمدیہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، ایک ساتھ موجود ہوں، ایک ہی صف میں تمام جتنے ہمارے مکاتب فکر ہیں وہ نماز ہمیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں، اور یہ جتنی بھی مذہبی منافرت کی چیزیں ہیں ان سے دور رہنے کا وقت میرے خیال میں آ چکا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سیشن۔ مزید بھی اس طرح کے ہم سیشن کریں گے جس میں ایسی چیزوں کو، کریٹیکل چیزوں کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے جن پر کافی زیادہ کانفلکٹس ہیں، اور ان چیزوں کو ہم فیکٹس کی بنیاد پر مزید اس میں ڈسکشن کریں گے۔ اب تک کے لیے اپنے میزبان ثقلین حمانہ کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔